पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फिल वक्त इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैमिली से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू ना करने की यकीन दहानी भी मांग ली। पीटीआई को इलाज पर सियासत करने से भी रोक दिया गया। अलीमा खानम साहिबा ने भी इस बात का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अदालत से वापसी पे उन्होंने कहा कि अदालत से कमिट किया है कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये सारी की सारी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जब रियासत मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स की क़याम की ख्वाहिश रखती है। इस आइडिया पर नून लीग का मौक़िफ़ अभी गैर वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली और काबिल गौर बात यह है कि तहरीक इंसाफ इंतज़ामी यूनिट्स के आइडिया की हामी नज़र आती है। इस बात का इजहार हाल ही में कैपिटल टॉक में CM सुहेल आफरीदी साहब ने भी किया, जब कैटेगोरिकली उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम के हक़ में। सुने ज़रा। ये भी इमरान खान साहब का विजन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए और जो हैं, क्योंकि इससे गवर्नेंस बेहतरीन होती है। लेकिन लाएगा कौन? जो अवामी मैंडेट के साथ आए। उसके लिए जो हुकूमत आएगी उसके पास अवामी मैंडेट होना चाहिए। वो फिर जो भी फैसला करे वो कबूल होगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में हैं? हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में हैं, लेकिन वो जो हैं मुंतखब जो अवामी वोट से आए। अच्छा, अभी पाकिस्तान का ये हाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये कितने बनाएंगे? अब इस वक्ती रिलीफ के बाद ये भी सवाल अहमियत इख्तियार कर गया है कि क्या मौजूदा सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी गुंजाइश पैदा कर रही है। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और तमाम तर मामले के ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं। सवाल ये कि क्या इस फैसले के बाद सियासी माहौल में कशीदगी कम होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सारी डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका तज्जिया तबसरा जानना चाहेंगे सर। ये रिलीफ गो के अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वक्ती क्या मानी रखता है मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए? पहली बात तो ये मैडम शेख कि कितने शर्म की बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कितने शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और इमरान खान का इलाज करवाया जाए और इमरान खान से फैमिली को मिलाया जाए या उनकी बहन को मिलाया जाए या उनकी बहन को बोर्ड में शामिल किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। रियासत होगी माँ जैसी, हुकूमत वो जो मिसाके जमहूरियत के पहलवान बनती है। हम मिसाके जमहूरियत कर चुके, हम बड़े तीर चला चुके, हम मसली और वदिया और खोए मलाई वाली जमहूरियत के चैम्पियन, हम तो भुगत चुके हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो बड़े तजर्बाकार हैं। और ये मामला निचली अदालतों में भी गया होगा, उन अदालतों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब ने तो कमाल फरमाया कि जेल में सब कुछ ठीक हो रहा है, कमाल का इलाज हो रहा है। 39 मुआलजीन चेक कर चुके हैं। ठीक है सर। 3 दफ़ा खाना भी चेक किया जाता है, 3 दफ़ा वो भी किया जाता है, सारा उनके मेडिकल चेकअप भी। इमरान खान 7 महीनों से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, कैद तन्हाई है, सेहत कैसी है कुछ पता नहीं, आँख कैसी है कुछ पता नहीं, फैमिली वकला पार्टी के लोग छोड़े ज़ाती डॉक्टर भी नहीं मिल सकते। रात के अंधेरों में सरकारी अस्पताल और रात के अंधेरों में सरकारी अस्पताल से जेल और जेल से अस्पताल। ये तो जेल सुप्रीडेंट के लेवल का काम था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दूसरी बात, हफ्ता 10 दिनों से यह गारंटी अलीमा खान साहबा और सुहेल आफरीदी साहब भी दे रहे थे कि हमें मिलवा दिया जाए, कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर आप हम पर फिर भी एतबार नहीं करते तो इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों को मिलवा दिया जाए। वो तो प्रोफेशनल हैं, वो तो बात सियासी बात करते ही नहीं है। सर, अब आ गया ना फैसला, अब उससे आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। सियासी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया तबसरा कर दें। तीसरी जी उसी पे ही कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर अदालतें फ़ाल हों किसी मुल्क में, मेरिट पर फैसले हों, तो मुल्क की हालात इतने ख़राब ना होते जितने अब हैं। और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद इन 3 जज साहबान का शुक्रिया कि उन्होंने ये फैसला एक मेरिट पर फैसला दिया। अब 2 चीज़ें हैं, मुख्तसर करके बताता हूँ। एक कि क्या इस वक्ती रिलीफ से कुछ ये लिया जाए कि
چونکہ پاکستان تحریک انصاف صوبوں کی حامی ہے یا اس کی کوئی واپسی ہو رہی ہے یا اس کو کوئی سیاسی سپیس مل رہی ہے یا یہ دونوں پارٹیاں جو آپس میں لڑ رہی ہیں یا یہ جو زندہ لاشیں ہیں ان سے نا امیدی ہو چکی ہے کہ یہ ملک کی حالات بدلنے کے قابل نہیں رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نئے صوبے بنانے کا جن کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے، عوامی مینڈیٹ ہونا چاہیے، انہیں بنانے چاہیے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ زندہ لاشیں جو اٹھائی ہوئی ہیں ہم یہ ملک ان کے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیاسی سپیس واپس ملنے جا رہی ہے یا ان کے بارے میں کوئی نرمی ہو رہی ہے یا کوئی پالیسی بدلی ہے۔ یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور جب یہ بورڈ بینچ بنا تو مجھے امید تھی، میں کہہ بھی چکا ایک دو مرتبہ کہ ان جج صاحبان سے امید ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ پر دیں گے، تو یہ ایک وقتی ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کو ابھی کسی اور چیز سے جوڑنا قبل از وقت ہے، اور یقیناً اس سے حالات ملکی بہتر ہوں گے۔ فخر درانی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا اس کو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس سے جوڑا جائے یا نہیں؟ بہت شکریہ علینا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، یہ سیاستدانوں کو کیوں نہیں وہ کیا گیا؟ دیکھیں، یہ اگر اس کا کانٹیکس دیکھیں، یہ معاملہ کب سپریم کورٹ میں پہنچا؟ یہ فروری 2025 میں پٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے میں، یعنی اس کو تقریباً 7 مہینے لگے اس معاملے کو عمران خان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آسانی سے کوئی بغیر ڈیل یا ایک سیاسی طور کے اوپر کچھ جو لے اور دے والے جو معاملہ ہے اس کے علاوہ یہ کیا جا سکتا ہے اس طرح کا، ورنہ ادروائز یہ عمران خان کو ریلیف ملنا تھا تو اسی ٹائم ہی فوری طور پہ، کیونکہ ایک پٹیشن فروری میں فائل ہوئی، پھر اس کے بعد مارچ میں بھی ایک دوبارہ پٹیشن فائل کی گئی، پھر اس کے بعد ڈاکٹر عثمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے بھی کی، تو یہ کوئی 2-3 پٹیشنز تھی مختلف جو عمران خان کے معاملے کے حوالے سے۔ اور یہ اگر ہم ماضی کا دیکھیں جو بطور ایک صحافت کے طالب علم کے، تو یہ اس طرح کے جو ایپیسوڈ ہیں ہمارے سامنے 2-3 ایسے گزر چکے ہیں۔ موسٹ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے نواز شریف کا معاملہ تھا، وہ بھی اسی طرح عدالتوں کے ذریعے عمران خان جو نواز شریف کو جیل سے پہلے رہا کیا گیا، پھر ملک سے باہر بھیجا گیا، تو یہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نظر آتی ہے بطور اگر صحافت کے طالب علم کے دیکھا جائے۔ تو اسی طرح ہی معاملہ صحت کے جو ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر شروع ہوا، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ یہاں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کو بیرون ملک بھیجا جائے۔ اس کا بھی اگر دیکھا جائے یہ معاملہ اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیادی اگر وجہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کو جن ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر جس ہاسپٹل میں بھیجا جا رہا ہے، جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے روزانہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں مریض آتے ہیں۔ تو یہ اس ہاسپٹل کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ اتنا لمبے عرصے تک عمران خان کو علاج کے لیے یہاں پہ رکھا جائے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، یہ ہاسپٹل کی طرف سے ہی یہ کہا جائے گا کہ یا تو یہ کہ ان کا یہاں پہ کوئی علاج ممکن نہیں ہے، یا پھر اس کو عمران خان کو کسی اور جگہ پہ شفٹ کیا جائے۔ تو جو ایک سیاسی طور کے اوپر جو بھٹی صاحب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ جو ہے، ورنہ یہ ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر ہی ہوتا تو یہ جو فروری یا مارچ میں جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی، ارلی ہیئرنگز ہوئی تھی، اسی ٹائم ہی یہ کیا جاتا۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ریلیف یا کیا سیاسی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو پچھلے 1-1.5 سال سے کنٹینوسلی ایک ہی ڈیبیٹ ہم یہاں پہ مختلف جو ٹاک شوز میں یہ رپورٹ کارڈ میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے جو کچھ کنڈیشنز رکھی گئی تھی عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے کہ اداروں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ ان کو ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ان کے گھر میں نظر بند کرنے کا جو ایک وہ بھی طریقہ کار جو نکالا جا سکتا ہے، وہ پہلے ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ نہیں آ رہا تھا سامنے۔ اب جو اگر آپ دیکھیں آج علیمہ خان بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پولیٹیکلی دیکھا جائے جو کچھ شرائط پہلے ان کو بتائی گئی تھی، الٹیمیٹلی پی ٹی آئی اب وہ ماننے پہ تیار ہو گئی ہے کہ ہم اب میڈیا کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ یہی سلسلہ جو ہے اگر آپ دیکھیں چند مہینے پہلے بشرا بی بی کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے،
ہے جو کنڈیشنز رکھی گئی تھی بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے وہ انہوں نے کنڈیشنز کے اوپر وہ پورا اتری, ان کی فیملی کے ساتھ ان کی جو بھابھی ہیں یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرائی گئی. پھر اس کے درمیان ایک چیز ایسی ہوئی کہ ان کی بہن نے ٹویٹ کر دیا تو وہ پھر سلسلہ دوبارہ رک گیا, پھر انڈرٹیکنگ دی گئی کہ ایسا نہیں کیا جائے گا, تو اس کے بعد دوبارہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے کی گئی ہے. معاملہ جو ہے یہ اب جا کے جو ہے یہ کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو پہلے کنڈیشنز رکھی گئی تھی اس کو فالو کریں گے, میڈیا کے ساتھ بات کریں گے. ذرا مختصراً یہ بتا دیجیے گا اگر آپ کے خیال میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, تو جو موجودہ ماحول ہے صوبوں کا معاملہ سب سے زیادہ اس وقت اہم ہے, اسی سے جوڑے ہیں آپ بھی, تو کیا اس میں یہ سیاسی ماحول کشیدہ کرے گی مزید یا پھر تلخیوں کو کم کرے گی؟ علینا اس پہ جو صوبوں والا معاملہ ہے اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو صوبوں والا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نظر نہیں آتا. گو کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر مان بھی جائے, چاہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ دینے کے لیے راضی ہو جائے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے بڑا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے. اس کے اوپر آپ کو ہر صوبے سے جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی سے ہر سٹیک ہولڈر سے اس کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹ لینا اور اس سے جو ہے وہ ہوگا. یعنی آپ کی بات سے میں نے اخذ کی ہے کہ کشیدگی کم نہیں ہوگی لیکن گنجائش پی ٹی آئی کے لیے ضرور پیدا ہو جاتی ہے, اور obviously آپ جو اس کے اوپر دیگر چیزوں سے اس کو ملا رہے ہیں. اچھا ریما, سیاسی سوال کے اوپر تو آپ بات کریں گی, تجزیہ تبصرہ کریں گی, لیکن بہت سے سوالات ہیں یہ جو قانونی تحریری فیصلہ آیا ہے اس سے متعلق بھی, اگر ان کو بھی پلیز ہمیں ایڈریس کریں کہ کب تک خان صاحب کو رکھا جائے گا اسپتال میں, اس سے متعلق مزید کیا کہا گیا ہے, اور اگلی ہیئرنگ کے اوپر کیا کیا عدالت نے طلب کیا ہے. جی شکریہ لینا. جب سے یہ خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کیا ہے عدالت میں, بہت سی ہم اس پہ مختلف پوائنٹس آف ویو سن رہے ہیں, اور میں کہوں گی کچھ مس انفارمیشن بھی سن رہے ہیں. کچھ صحافی ہیں, بہت ریپیوٹیبل صحافی, جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے تو مخالفت ہی نہیں کی ان پٹیشنز کی, لیکن آرڈر میں صاف لکھا ہے, بلکہ یہ رپورٹ بھی ہوا کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے خاص اصرار کیا کہ ہماری جو آبجیکشن ہے وہ ریٹن آرڈر میں ضرور آنی چاہیے کہ ہماری نظر میں یہ جو پٹیشنز ہیں یہ مینٹینیبل نہیں ہے, اور جو ریلیف مانگا جا رہا ہے وہ نہیں مل سکتا. یہ پہلی بات. دوسری, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ریٹن آرڈر آنے دیں, جیسے ہماری سنسدی میں نہیں پھیلاتے کہ ریٹن آرڈر آنے دیں, پھر سارے جو تجزیے ہو رہے ہیں وہ بالکل ہی الٹ ہو جائیں گے. لیکن ریٹن آرڈر بائی اینڈ لارج ویسا ہی ہے جیسا رپورٹ کیا جا رہا تھا, اس میں کوئی نئی چیز اس طرح سے نہیں ہے. میرے لیے دلچسپ بات یہ ہے وہ ہے ایک ابہام اس چیز پہ کہ منتقل تو کیا جائے گا شفا ہاسپٹل عمران خان صاحب کو 2 دن کے اندر اندر, لیکن کب تک وہ وہاں رہیں گے یہ اس فیصلے میں نہیں لکھا گیا. بہت سی فیسلٹیز ہیں جو لکھی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو دی جائیں گی, حکومت اور ہاسپٹل جو ہے وہ ان کو یقینی بنائے گا, لیکن یہ نہیں ایگزیکٹلی لکھا گیا کہ 2 ہفتوں کے لیے یا اگلی ہیئرنگ کے لیے عمران خان صاحب شفا ہاسپٹل ہی رہیں گے. اب میں تو یہ کہوں گی یہ ڈیلیبریٹ ابہام ہے, پارٹی کے کانڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا, کیونکہ بہت سی کنڈیشنز ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں. فیصلے میں لکھا ہے آرڈر میں کہ اگر پارٹی جو ہے جو کہ وہ اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کرے گی, رپورٹس جو ہے وہ شیئر نہیں کرے گی, میڈیا پہ اس کے بارے میں بات نہیں کرے گی, وہ سب چیزیں اگر پارٹی نہیں مانتی اور تو پھر یہ تھوڑا مختلف طرح سے انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب واپس جیل بھی آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید یہ گنجائش ڈیلیبریٹلی رکھی گئی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے. ایک اور چیز جو مجھے انٹرسٹنگ لگی ایک قانونی پوائنٹ آف ویو سے, اور وہ یہ ہے کہ بات تو کی گئی ہے کہ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہوتی ہے پرزنرز کی بھی, ان کو یقینی بنانے کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو کنڈیشنل بنا دیا گیا ہے پارٹی کے کانڈکٹ سے. سو اگر رائٹ عمران خان صاحب کی ہے کہ ان کی رائٹ ٹو لائف جو ہے یقینی بنانی ہے, تو پارٹی کا کانڈکٹ کیسے ڈٹرمن کر سکے گا کہ آپ کو ان کی رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ فلفل کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو یہ میرا ایک سوال ہے کہ قصوروار اگر کوئی اور ہو تو جو جرم ہے وہ عمران خان صاحب کا کیسے بن سکتا ہے, سزا انہیں کیوں ملے گی. اگر
अदालत ये कह रही है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो एक प्रिजनर की राइट टू लाइफ यकीनी बनाए। आखिरी जो पॉलिटिकल सवाल है लीना, हर चीज़ को हम ऑब्वियसली एक ज़्यादा बड़े सियासी सवाल से जोड़ते हैं, और इस मुल्क में अक्सर वो यही होता है कि क्या इस हुकूमत का वक्त आ गया है, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में। मैं तो वो नहीं देखती इस वक्त। एक मेरा ख्याल है पीटीआई को ढील ज़रूर मिली है। उनका ये मुतालबा था बहुत अरसे से कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हैं, उनको यकीनी बनाया जाए और उनके जो मेडिकल उनकी जो हेल्थ है उस पे ना खेला जाए। तो ये तो उनकी डिमांड्स थी जिनको पूरा किया गया है। तो एक तरह से जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी मतलब बाय हाई हैंडेडनेस दिखा रही थी हुकूमत रियासत, उसमें शायद कुछ कमी आई है, और वो जो थोड़ी सी नरमी वो दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा मैं तो एटलीस्ट इस वक्त कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगी कि ये नए सूबों से इसको जोड़ दिया जाए या नए सेटअप से इसको जोड़ दिया जाए, लेकिन एक बेसिक डिसेंसी का मुजाहरा किया है अदालत ने, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया है, और आई होप पीटीआई भी इसको पॉजिटिवली ले और इसको थोड़ा सा रिकंसिलिएशन तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो एक बहुत ज्यादा हम कशीदगी देखते हैं, हॉस्टिलिटी देखते हैं, उसमें कमी के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा रीमा, इससे ज्यादा होता मैं नहीं देख रही। रीमा, खालिस्तान कानूनी तौर पर ये बताएं, क्योंकि कानूनी जो रिलीफ मिला है उससे हमें सियासी सूरत हाल को भी समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। ये जो इबहाम रखा गया है या मामलात को अगली समाअत 16 सितंबर तक डाला गया है, इसका ये नज़ायर से क्या इससे पता चलता है, क्या ये गुंजाइश गैर मामूली तौर पर निकाली गई है और ये अदालतें निकालती हैं, या फिर ये एक कानून की एक प्रैक्टिस है जिसमें कोई इतना अचंभे की बात नहीं है? अलीना, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनके जो केसेस होते हैं वो ऑनेस्टली प्रेसिडेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे नवाज शरीफ से बड़ा मिलाया जा रहा है आज के इमरान खान के फैसले को। नहीं, मेरा ख्याल है वो मुख्तलिफ फैसला था। उसमें अदालत ने जिस तरह की सहूलत दी और वो भी काफी गैर मामूली थी, और नवाज शरीफ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी गैर मामूली थी। उस वक्त की पॉलिटिकल जो एक एनवायरनमेंट थी वो भी मुख्तलिफ थी इस वक्त से अगर हम कंपेयर करें, कि उस वक्त शायद नून लीग कुछ डील चाहती थी। इस वक्त हमें नहीं मालूम कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं इनको कंपेयर नहीं करूंगी। लेकिन ये भाव मुझे नहीं मालूम, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, शायद बाकी लोगों की इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो, पर मुझे ये लगता है कि ये इबाम डिलिबरेटली डाला गया है ताकि इस ऑर्डर को ट्वीक किया जा सके डिपेंडिंग ऑन पीटीआई किस तरह रिएक्ट करती है और आगे सिचुएशन किस तरह डेवलप करती है। रीमा, ये जो कंडीशंस रखी गई हैं कि अगर पार्टी बाहर बात नहीं करेगी या कंप्लाई करेगी तो फिर एक गुंजाइश है कि इमरान खान का शायद स्टे अस्पताल के अंदर एक्सटेंड हो सकता है, शायद उसको रिवोक किया जा सकता है। दोनों सूरत हाल के दरमियान में अभी मामला लटका हुआ है। ये गैर मामूली है या ये ऐसा होता है? जी अलीना, सवाल मेरा ये है कि ये तो मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि ऐसी कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, जो इमरान खान साहब को एंजाइटी है जो हमने उनके टेस्ट में देखी, उनकी रिपोर्ट्स में, उसमें लिखा है अपेरेंटली ये कि उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेगम से मुलाकात जो है वो करवा दी जाए, उनको एक्सेस दे दिया जाए टीवी न्यूज़पेपर्स, इससे उनको तो इस तरह की चीज़ों से वो बेहतर हो सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम अगर मेडिकल बोर्ड ऐसा क्या कहेगी कि नहीं उनकी हेल्थ के लिए सिर्फ हॉस्पिटल रहना ही बेहतर है, ये तो रिकमेंडेशंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी राय है, पर यहाँ पे मामला जो है वो लेट्स सी किस तरह प्ले आउट करता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि अदालत कैसे डिटरमिन कर सकती है कि एक प्रिजनर को कब तक अस्पताल में रहना है और कब उनको वापस जेल आना है। ये एक मेडिकल डिसीजन होना चाहिए, लेकिन इस फैसले में हम वो नहीं देखते डायरेक्शन। ओके सलीम साफ़ी साहब, ज़ाहिरी बात है जब सियासी शख्सियात या सियासी लीडरान से मुतल्लिक फ़ैसले होते हैं तो फिर उनके सियासी मज़मूरात और असरात भी होते हैं। ये जो मौजूदा फ़ैसला है इस वक्त जिस वक्त ये रिलीफ मिला है, इसको एक ब्रॉडर डिबेट और मुल्क में जो सूबों की बात है उससे जोड़ा जा रहा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या ये सियासी माहौल को मौजूदा सूरत हाल में थोड़ा डिफ्यूज़ कर सकता है, डिल्यूट कर सकता है, या फिर ये रिलीफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर टैक्टिक के तौर पर बाकी जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है?
دیکھیں پہلے تو ماضی میں جو کچھ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا، نہ وہ ہونا چاہیے تھا، اور نہ اب پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا نہ وہ ہونا چاہیے تھا۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنا نہیں چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہ بیماری پہ نہ تو سیاست کرنی چاہیے، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ ایک قیدی یا ایک ملزم اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور پھر بالخصوص پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں تو زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو رعایت آج عمران خان کو عدالت نے دی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے دی جاتی، تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل ایٹماسفیئر پہ بھی مثبت اثر پڑتا اور ان لوگوں کو اخلاقی برتری بھی حاصل ہوتی۔ لیکن بالآخر وہ کام جو کہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے وہ عدالت نے کر لیا۔ لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں ایک طرف عمران خان صاحب کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ ان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور ان کے ساتھ ایک بہن اور ان کے ڈاکٹر فیصل ان کے ساتھ جو میڈیکل ٹیم ہے وہ ان کی موجودگی میں کام کریں گی، تو ساتھ کافی ریسٹرکشنز بھی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ریسٹرکشن زون پہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کی فیملی یا ان کی پارٹی ان کی بیماری کو استعمال وہ نہیں کریں گے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اگلی پیشی تک جب تک وہ یہاں پہ رہیں گے تو اس دوران ان کے وکلاء یا ان کے ڈاکٹرز ان کی بیماری کی نوعیت کو ڈسکلوز بھی نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی جو قدغنیں لگائی گئی ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ یہاں پہ گیدرنگ کا یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی نہیں بنایا جائے گا ہاسپٹل کے سامنے، تو میرے خیال میں جب وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو زیادہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس سے۔ مجھے تو نہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ لگتا ہے اور نہ اس سے مجھے سیاسی بساط میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ یہ ان کی بیماریوں کی نوعیت کی وجہ سے اور ان کی پارٹی کے پریشر کی وجہ سے اور ان کی استدعاؤں کی وجہ سے میرے خیال میں ایک عدالتی فیصلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو یہ ریلیف مل رہا ہے۔ مجھے تو کوئی لمبی چوڑی کہانی اس کے پیچھے نظر نہیں آتی۔ اچھا ایک چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ڈیبنک کرتے ہیں۔ ہمارے پینل کے اوپر فخر درانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کا سیاسی تعلق ہے، اور خاص طور پر اب یہ جو ریلیف ملا ہے یا اس وقت یہ خان صاحب کو ریلیف ملنا ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب سیاسی معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن کس حد تک اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران خان کی اسپتال منتقلی کا فیصلہ، اس کے اوپر ہم تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں، اور خاص کر جو سیاسی صورتحال سے اس کو جوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں۔ فخر درانی صاحب، پینل پر 3 تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس ٹائمنگ کو اور اس فیصلے کو جوڑنا موجودہ صورتحال سے درست نہیں ہوگا۔ آپ اپنے موقف کے حق میں کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ علینا 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج سے چند ہفتے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ وہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور عمران خان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے اور ان کو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ جہاں سے یہ بات چیت شروع ہوئی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر کا جو 1 اگست کا جو انہوں نے ٹویٹ کر کے جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کی، آج اسی کے اوپر کل جب یہ میڈیکل رپورٹ آئی، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی بیرسٹر گوہر کے اوپر سوالات اٹھانا شروع ہو گئے کہ یہ آپ کیسے، آپ کہہ رہے تھے عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اچانک سے یہ جو ہیلتھ رپورٹ ان کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ اتنی ساری بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو یا بیرسٹر گوہر نے 1 اگست کو غلط بیانی کی تھی، یا پھر ان کی یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ چھپایا گیا تھا۔ تو یہ جو اگر آپ سیکوینس آف ایونٹ
ایونٹس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد آج کا جو آرڈر آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حکومت یہ جو پٹیشن تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, یہ فروری اور مارچ میں مختلف پٹیشنز فائل کی گئی تھی. تو تب سے حکومت اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو اپوز کر رہی تھی, بلکہ مختلف جو ہے وہ ریزنز اور جسٹیفیکیشنز کے ذریعے اس معاملے کو پوسٹ پون کرایا جاتا تھا. کبھی ہیلتھ رپورٹ عمران خان کی دی جاتی تھی, کبھی میٹنگز کے حوالے سے, کبھی فیسلٹیز کیا دی جا رہی ہیں. یہ اس طرح حکومت کے پاس ہزاروں ایسی جو ہے وہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جس سے وہ جو ایک پروسیڈنگ بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. پون کرا دیتے ہیں. ایک میں اسی پہ جو ججمنٹ ہے اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کا پیرا 6 ہے, پیرا 6 اگر آپ پڑھیں ججمنٹ کا, اس میں یہ لکھا گیا کہ جو ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے, ان کو کہا گیا, تو انہوں نے کہا ہمیں کیونکہ پرائر نوٹس نہیں ملا اس حوالے سے تو اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. لیکن کیونکہ معاملے کی نزاکت اور جو سینسٹیوٹی تھی اس کی وجہ سے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ بیسکلی یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں اس وقت, اس وقت غیر معمولی ریلیف کیوں اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا. عمران خان کو دیا جا رہا ہے, دوسروں کو اب جواب دینے کا موقع دینا. فخر صاحب ٹھیک ہے, فخر صاحب بھٹی صاحب کے پاس ہی سوال لے کے جاتے ہیں نا. بھٹی صاحب آپ کو حیرت نہیں ہوئی جب ایک پورے سال سے معاملہ مختلف طریقوں سے اس کے اوپر آگے پیش رفت کی کوشش کی گئی, کبھی سیاسی طور پر, کبھی عدالتوں کے سامنے جا کر, تو ایک دم سے یہ ریلیف, وہ بھی ایسے وقت کے اندر؟ میڈم شیخ, آپ نے سوال ایسا کر کے مجھے یعنی گھیرا ہے, اور واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مجھے حیرت ہے, اور اس ملک میں حیرت گو کے مر چکی ہے. حیرت تو اس بات پر بھی ہے کہ عمران خان جو ملک کا سب سے مقبول ترین سیاستدان ہے, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے, 7 مہینوں سے اس کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. اور حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ نیچے نہیں ریلیف ملا, اور سپریم کورٹ میں بالآخر آ کر ریلیف مل گیا 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان نہ نواز شریف ہے, نہ آصف علی زرداری ہے. بشرا بی بی کو بنی گالا شفٹ کیا گیا تھا تو وہ واپس اڈیالہ جیل آ گئی. عمران خان نے ریلیف لینا ہوتا, ڈیل کرنی ہوتی, ڈھیل لینی ہوتی, تو بہت سارے مواقع تھے. عمران خان جہاں کھڑا ہے آپ اس کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور ابھی دوسرے دھڑے سے بھی مجھے کوئی ایسی اطلاع یا کوئی ایسی خبر یا کوئی ایسی افواہ نہیں آ رہی کہ کوئی پالیسی میں بدلاؤ آیا ہے. لیکن یہ فیور نہیں ہے, خدا کے لیے آخری بات, یہ فیور نہیں ہے. چلیے اس بات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, یہ فیور نہیں ہے, اس فیور کی بات سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, سیاسی اور قانونی اور اخلاقی حق ہے جو عمران خان کو ملا ہے, دیر سے ملا ہے. یہ کون سی فیور ہوئی کہ اسپتال میں منتقل کیا جائے اور اس کا میڈیکل بورڈ, اب میڈیکل بورڈ کہتا ہے عمران خان ٹھیک ہے. فخر بیسکلی سوال اٹھا رہے تھے کہ جب اتنا عرصہ نہیں ملا تو اب کیوں ملا. اب مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا بھٹی صاحب, اگر ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, اگر خان صاحب کے پاس یہ سیاسی معاملہ ہے, سیاسی سوال لے کے جایا جاتا ہے کہ خان صاحب یہ صوبوں کے معاملے پر یہ معاملہ ہے, اس کے اوپر کیا آپ کی پارٹی گنجائش پیدا کر سکتی ہے, آپ سیاست میں واپس آ جائیں, تو آپ کے خیال میں خان صاحب سیاست میں آنا پریفر کریں گے یا نہیں؟ کریں گے, بالکل. خان صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جایا جا سکتا ہے کے حق میں؟ جی بالکل لے جایا جا سکتا ہے, بالکل بات چیت ہو سکتی ہے, کیونکہ صوبوں کے معاملے میں بات بہت آگے تک چلی گئی ہوئی ہے اور ہوم ورک پر بڑا مکمل ہوا ہے, اور اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ رہا. اور صوبے بننے ہیں, خواہ 1 سال بعد بنے, 2 سال بعد بنے, 2 ہفتوں بعد بنے, اس طرح بات جا رہی ہے. اور عمران خان 3 سال جو ایک ہوتا ہے ایک سیاستدان کی جیل میں, وہ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کرنا کیا ہے, ملک چل نہیں رہا, آپ نے کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے. فخر صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کے تمام دلائل کے اوپر, لیکن یہ عمران خان پہ کے لیے کوئی فیور نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے, یا اس کو نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مت لفظوں میں بات کر رہے ہیں. فخر یہی بات بھٹی صاحب جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں بات کر رہے ہیں, ڈیل والی, کہ الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا اور وہی کچھ ہوا ہے. اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت جو ماضی میں اپوز کرتی تھی اس طرح اپوز نہیں کیا. آج بھی جو آپ پیرا 11 کی بات کر رہی ہیں, اس سے پہلے پیرا 6 میں بھی جو ہے وہ حکومت کو انہوں نے حکومت کے جو سپریڈنٹ نے اپوز کیا ہے, حکومت نے اپوز کیا ہے. سر اس طرح اپوز نہیں ہوتا. جب اپوز ہم نے دیکھا ہے ماضی میں, تو عدالتی فیصلوں کے اوپر بھی اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے ان کو ملاقاتوں کا فیصلہ نہیں دیا گیا. یہ اچانک سے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یا پورٹرے کر رہے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے جو میرٹ کے اوپر یہ کیا گیا. یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا, اور اب بھی
جو ہے یہ میں وہی آپ کو عدالتی فیصلے میں ہی کہ حکومت کے خود جو ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی اور ایڈوکیٹ جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, نوٹس بھی نہیں تھا, ہم اس کے اوپر تیاری نہیں کی, تو اس کو ایڈجرن کر لیا جائے. پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ. سر آپ لوگ عدالتی فیصلے سے باہر آ جائے نا, ایک سیکنڈ, اب آپ لوگ عدالتی فیصلے, اس کا مطلب ہے تو 1 پیج نہیں رہا, اس کا مطلب تو میں یہ لیتا ہوں کہ حکومت کوئی اور موقف لے رہی ہے, کوئی جو دوسری طرف کوئی اور نہ ہو, موقف ہے. لیکن معاملہ یہی ہے کہ جب یہ بات عمران خان اور ان کی جو یہ بات کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ اپنی ڈٹی ہوئی تھی, بشرا بی بی فخر صاحب یہ بھٹی صاحب کا سوال ویلڈ ہے. آپ اگر تجزیہ تبصرہ اس طرح سے کرتے ہیں, سیاسی معاملات سے جوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس معاملے کے اوپر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, تو یہ بتائیں پھر کیا معاملہ ہے؟ کیا حکومت سے کوئی نہ کوئی ناگواری ہے, نہ چاکی ہے, یا یہ پریشر ٹیکٹک ہے, یہ کیا ہے؟ علینا یہ نہ تو حکومت سے ناگواری ہے اور نہ ہی کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے. بات وہی ہے کہ جو 1.5 سال پہلے ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, آج پی ٹی آئی وہ 1.5 سال گزرنے کے بعد وہ مان لی, اور آج جو علیمہ خان ہے انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو کہا کہ ہم نے پہلے یہ کہتے تھے کہ ریاست کو یا حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کر دیں گے, آج انہوں نے ان کو لکھ کے نہیں دیا, سپریم کورٹ کو انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دیا کہ ہم بات نہیں کریں گے, ہم عدالت کو یہ لکھ کر دے آئے ہوئے ہیں. بات وہی ہے کہ کان ادھر سے گھما کے پکڑنا ہے یا ادھر سے پکڑنا ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کر دیا, پکڑا جا رہا ہے, لکھ کے دے دیا کہ ہم یہ کان کیوں پکڑا جا رہا ہے گھما کر. آج علیمہ خان نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. عمران خان, سلیم صافی صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں. عمران خان سے کیا ڈسکس ہوتا ہے, آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم لکھ کے دے آئے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے اس پہ. سلیم صافی صاحب وین میڈم کیجئے گا. شیخ علیمہ خان پہلے کہہ چکی, سہیل افریدی پہلے کہہ چکا ہے, فخر سے یہ پوچھیں کہ کہاں کوئی ناچاکی تو نہیں ہے اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں. سلیم صافی صاحب, یہ جو اس وقت 2 مختلف آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجودہ صورتحال میں ایک سیاسی سپیس کریٹ ہوئی ہے اور آپ کے خیال میں اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا؟ میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ یہ صرف اس حد تک بات ہے جس حد تک کی جا رہی ہے. دیکھیں, ان کو اجازت دے کے اور ہاسپٹل منتقلی کا کہہ کے بہت ساری قدغنیں بھی لگا دی گئی ہے اس فیصلے میں, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو اس سہولت کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے. اچھا چلیں, میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں, لیکن سر قدغنیں ڈیفینیٹلی لگائی گئی ہیں, وہ میڈیا سے یا پبلک سے بات کرنے پر لگائی گئی, ایکسس تو خان صاحب تک مل گیا نا, یہ تو ریلیف ہے جو پہلے نہیں تھا. نہیں تو ریلیف تو ان کو مل گیا ہے نا, اور ریلیف عدالت نے دے دیا ہے. تو ریلیف اس وقت بھی جب نواز شریف کو ملا تھا تو اس میں اور اس میں فرق ہے, بیماریوں کی نوعیت میں بھی فرق ہے اور طریقے واردات میں بھی فرق ہے. اچھا, اگر صوبوں کے لیے کیا جانا تھا فار ایگزامپل, ٹھیک, تو صوبے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ناراض کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ تو صوبے نہیں بنائے جا سکتے. اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے, مثلا پچھلے جرگے میں میرے ساتھ سابق گورنر تھے شاہ فرمان صاحب, تو پی ٹی آئی کے, تو انہوں نے کہا اس پروگرام کا لب لباب یہی تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جو چھوٹے صوبوں کا اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی ایجنڈا ہے تو وہ ہم اس کے دعویدار ہیں, اور پی ٹی آئی اس کی دعویدار ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. لیکن ہم حیران ہیں کہ ہمیں دور کر کے انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو گلے لگا لیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تو بھٹی صاحب زیادہ جانتے ہیں ان کی شخصیت کو, عمران خان صاحب کو, کہ عمران خان صاحب کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں, اور دوسری طرف دوسری جو پارٹی ہے ان کی ترجیحات بھی اس وقت یہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نکالیں یا ان کو باہر بھیج دیں. اچھا چلیں, ہم باہر جانے کی انتہا تک نہیں جاتے. ریما کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں فیصلے سے ہٹ کر ذرا آگے سیاسی جو منظر نامے بنتا ہوا نظر یا جو گنجائش پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. میں اسپیسیفائی کر دوں, ریما
جی علینا، میرا خیال ہے ایک اور اینگل بھی اس کا ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے ایک طرح سے سالٹری کنفائنمنٹ پہ رکھا جا رہا تھا، جس طرح ان کی ہیلتھ کی ڈیٹیریشن کی خبریں بار بار آ رہی تھیں، وہ بین الاقوامی طور پہ بہت زیادہ اٹھائی جا رہی تھیں. اس کے بارے میں ایک جینوئن کنسرن تھا. اور یہاں سے بھی لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں وہ سوال کرتے تھے کہ حکومت کیوں اس طرح کا رویہ یا ریاست کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے جب عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے. اور عدالتوں کے وزیٹیشن رائٹ کے اوپر تو بہت سے فیصلے موجود ہیں علینا، اس پہ تو کنٹمپٹ ہی ہو رہا تھا کہ اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو یہ سب تو اپنی ایک یہ بھی میرا خیال ہے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو ہم نے، یہ آپ عدالتی کارروائی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ اس میں ریاست نے بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہے، جس طرح آپ اس کو پرسیو کریں یہ بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر تھوڑی سی ریلیف پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو دی گئی ہے اس سے آپ یہ انفر کریں کہ یہ صوبوں کے معاملے سے جوڑا جائے گا. پی ٹی آئی کیونکہ صوبوں کی حامی ہے یا حکومت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، سیٹ اپ میں کوئی چینجز آ رہی ہیں، یہ شاید آج یا کل ٹاک شوز کی مطلب ایک رونق لگ جائے ان میں یہ باتیں کر کے. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ اسپیکولیٹڈ ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آگے جو دیکھنے والی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کس حد تک امپلیمنٹ کرتی ہے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، کیونکہ میں تو نہیں دیکھتی کہ بالکل خاموشی رہے گی عمران خان کی ہیلتھ کنڈیشن پہ. اگر ایسا ہے تو پھر ہم آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور ملتا ہے. ایبسلیوٹلی آپ جو کہہ رہی ہیں اس میں بڑا وزن ہے، اور قانونی اعتبار سے اگر دیکھیں، ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس دلیل میں وزن بھی ہے. لیکن اگر پورے ہولسٹک سیاسی پس منظر میں یا سیاسی منظرنامے کے اوپر اس کو ایویلیویٹ کیا جائے تو ٹائمنگ کے اوپر ڈیفینیٹلی سوال تو اٹھتے ہیں. اور ہمارے تجزیہ کاروں کی بھی یہ رائے ہے. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی یہاں پر ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید آگے گفتگو کرتے ہیں. عمران خان کی اسپتال منتقلی کی فیصلے کے سیاسی اثرات کے اوپر اب ہم بات کر رہے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیں، یہ جیسے فخر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ساری کی ساری کنڈیشنز مان لی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو یہ حکومت کا فائدہ، ریاست کا فائدہ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان ہوا، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا گین ہے کہ ایکسس مل رہا ہے عمران خان تک؟ پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ ایک دو دن دیں فخر کو پلیز، کیونکہ ابھی تک وہ خود بھی کنفیوز ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہنا چاہ رہے. بہرحال دوسری بات یہ میڈم شیخ کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف بالآخر 7 مہینے نہیں، اس سے پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے کہ عمران خان کے ایک پرائیویٹ میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، اور جس ہسپتال میں وہ چاہتی تھی اسی میں ہو رہا ہے. اور یہ ملک چونکہ ڈھیلوں سے بھرا پڑا ہے، اور اوپر جو ہمارا مٹیریل ہے اس نے ساری عمر کیے ہی یہ ہے، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ہو، یا پلیٹلیٹس 14,000 رہ گئے، یا ایئر ایمبولینس منگوا لو، اور یا پتہ نہیں ادھر لٹ گئے اجڑ گئے لندن جدہ اور پتلی گلی سے نکل کے امریکہ. تو یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ سچویشن ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ملک نہیں چل رہا، ملک آگے نہیں بڑھ رہا. تھوڑی احتیاط نہیں کرنی چاہیے. ابھی تو فیصلہ آیا ہے، ابھی اس کی 8 فروری 2024 سیاسی چیزیں کیا ہیں کچھ نہیں بدلا، وہ ابھی نمودار ہونی ہے. اس کے سیاسی اثرات یا مضمرات جو بھی ہوں گے، آپ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں. میڈم شیخ میں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ خان صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ بڑے کانفیڈنس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل. میری کانفیڈنس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ حق تھا، اسے ملا. پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملا اور ان کی امیدیں بالآخر پوری ہوئی. اور تیسری بات، عمران خان سے سیاسی بات جب بھی کی جائے گی اور یہ صوبوں کی بات ہو یا کوئی اگر بات کی جائے گی، ابھی تک تو اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جب بھی بات ہوگی تو وہ ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. فخر اور صاحب پی ٹی آئی تیار ہے اس کے لیے، لیکن یہ ڈھیل نہیں. اچھا چلیں، فخر صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ. میری بات وہی ہے جو بھٹی صاحب نے اس ٹائم شاید غور سے سنی نہیں. میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ نہیں میرے سے نہ ملا ہے. آج اللہ کے نام پہ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نہیں چاہتی
تو پھر کیسے ریلیف مل گیا؟ حکومت نہ چاہتی تو ریلیف نہیں ملنا تھا، یہی بات تو میں بات کر رہا ہوں. حکومت آپ تو ابھی تو حکومت نے اپوز کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہلکی آنچ پہ اپوز کیا ہے. یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر بات نکلتی ہے تو پھر لمبی کھنچتی ہے، لیکن کچھ کل تک کے لیے ہم بچا لیتے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کھل کر سامنے آئیں گی، مزید واضح ہوں گی، تو پھر سیاست میں جو بھی مد و جزر ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ.